बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं बलूचिस्तान में मौजूद हूँ जैसा आप जानते हैं, और सीरीज़ वही बलूचिस्तान को समझना, बलूचिस्तान के लोगों से मिलना और यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ ख़ुद अपनी आंखों से देखना। यहाँ पे मेरे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, अरबाज़ ख़ान तरीन इनका नाम है। नौजवान सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से इनका ताल्लुक़ है। क्वेटा का नौजवान क्या सोचता है बाकी बलूचिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं, यानी सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, बाकी जो इलाके हैं, इनका तासुर क्या है बलूचिस्तान के हवाले से। यहाँ पे दहशतगर्दी भी है, यहाँ पे लोगों के मसाइल भी हैं, यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि उस हवाले से भी लोगों के कंसर्न्स हैं, सरदारी निज़ाम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ बलूचिस्तान, साउथ बलूचिस्तान, और यहाँ पे जब हम पश्तून आबादी के हवाले से बात करते हैं, ब्राहवी कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं, फिर बलोचों के हवाले से उनके। देखिए, पहले तो मैं आपने पूछा क्वेटा और जो बाकी बलूचिस्तान के इलाके हैं उनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं ये एक और फ़र्क इस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान और बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें क्या फ़र्क है। देखिए, बलूचिस्तान में ऑब्वियसली एक बात है कि अभी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत हर सेक्टर में वो अब जाकर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ अब जाकर, यानी माजी में ऐसा नहीं था। हाँ, माजी में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान बाकी सूबों के मुकाबले में पीछे रह गया और काफ़ी पीछे रह गया। तो अगर फिर हम बात करें क्वेटा और दीगर अज़ला की, तो आप ये देख सकते हैं कि चाहे हम उसको सिक्योरिटी से लिंक करें या जिस चीज़ से भी लिंक करें, अब जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, इंटरनेट की सहूलियात हैं, एजुकेशन अब जाकर कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी क्वेटा के लोगों को मैसर है। तो उसकी वजह से जो क्वेटा के अगर नौजवान आप देखें तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास भी नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन बाकी अज़ला के उनके पास फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जो दूसरे अज़ला के नौजवान हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो वो नौजवान हैं उनमें एक लगन है, एक कुछ करने की चाह है, जिसकी वजह से वो ख़ुद अपनी मदद आप भी आगे बढ़ रहे हैं। ये अगर आप सिर्फ क्वेटा के नौजवान की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं क्वेटा के मुकाबले में दूसरे अज़ला की बात कर रहा हूँ। अब जैसे अगर आप तुर्बत की देखें तो, और ये वो नौजवान है, आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये वो नौजवान है कि जो पढ़ा लिखा है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसमें आगे बढ़ने की लगन है, वो किस किस्म का नौजवान है? देखिए, पढ़ा लिखा तो वैसे तो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें वो तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम अब जैसे तुर्बत की बात करें तो तुर्बत गिवन द सर्कमस्टेंसेस की सिक्योरिटी के कितने हार्श सर्कमस्टेंसेस हैं आपको पता है। इंटरनेट यहाँ पर नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो इसलिए हैं और वो कामयाब भी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं उनमें पढ़ाई का शौक़ है, उनमें तरक्की का शौक़ है, और वो आगे आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, इसलिए वो आगे भी जा रहे हैं। और लेकिन फिर अगेन बात हुई है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी लेवल बहुत हाई है, तो इन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें उनको पीछे खींचती हैं। लेकिन फिर भी वो हाथ पांव लगाते रहते हैं कि हिम्मत नहीं हारते। अच्छा, कुछ चीज़ें पीछे खींचती हैं जी, कुछ लोग उनको आगे की तरफ खींच रहे हैं जी, और पहाड़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये जो बलोच नौजवानों के हवाले से कहा जाता है, यानी बलूचिस्तान के नौजवान के हवाले, इसमें ज़ाहिर है कि बाकी भी आ जाते हैं, ये गुमराह क्यों हो जाता है? देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई एक वजह तो नहीं होती, हर फिनोमेना के पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं। अगर हम ये कहें कि एक वजह है तो ये शायद कहना गलत होगा। वजूहत बहुत सी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी रेट कम है, गुर्बत है, फिर अफलास है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। नौजवान जब फ़ारिग होंगे तो वो क्या कहते हैं, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, तो जाहिर सी बात है। और फिर नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तो वो सारे मसाइल या वो सारी वजूहात हैं जी, कि जिसकी वजह से नौजवान मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ माइल हो जाता है। जी, जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं और यही वजूहात हैं, यानी वहाँ पे जहाँ पे बेरोज़गारी है,
ہنر نہیں ہے نوجوان کے پاس، تعلیم نہیں ہے، تو ایسی تنظیمیں بہت آسانی سے ایسے نوجوانوں کو اچک لیتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے کہ ایک صورتحال الگ سی ہے، بلوچستان میں کچھ اور چل رہا ہے۔ دیکھیں وہاں کی جو بہت ڈفرینس ہے، وہاں کی آئیڈیالوجی ریلیجیس ہے خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ نیشنلسٹ ہے۔ یہاں پر اس لیے اس کو آپ کافی حد تک جو اسٹیٹ ہے وہ کامیاب ہو بھی گیا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ نیشنلسٹ ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے میں تھوڑی سی پرابلمز آتی ہیں۔ دیکھیں ایک تو نیشنلسٹ وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ پارلیمانی سیاست پہ، جمہوریت پہ، پاکستان کے آئین پہ، قانون پہ جو ہے ان کا اعتماد ہے، وہ باقاعدہ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں، کچھ سپریشن کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی علیحدگی کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں اس طرف نوجوان کیسے مائل ہو رہا ہے اور کیوں مائل ہو رہا ہے؟ اس کو کیا سمجھایا گیا، اس کے دماغ میں کیا ڈالا گیا؟ دیکھیں وہ تو ڈیموکریٹک ہے نا، اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ ڈیموکریٹک مینز یوز کرتے ہیں تو ان کی بات ایوانوں تک بھی پہنچتی ہے۔ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کا نریٹو کہیں نہ کہیں آپ اگر دیکھیں تو وہ ڈیریل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آبویسلی نیگیٹیوٹی سے تو آپ اپنی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ کو پازیٹیو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، ریکنسلیشن کرنی پڑے گی، اور آپ آئیں، آپ پولیٹکس میں حصہ لیں اور آپ ایوانوں میں آئیں، آپ کی جو بھی گریونسز ہیں آپ بتائیں۔ آپ کو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی گریونسز ہیں یا آپ جیسے بقول جو نوجوان ہیں ان کے کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں، تو اگر ڈپریویشن ہے تو وہ آئیں بتائیں، جو ایسے تو نہیں ہے کہ اسلحہ اٹھا کے آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں۔ تو یہ بلا تفریق یہ ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ اسلحہ رکھنے اور پاکستان کا آئین قانون ماننے کے لیے تیار ہو جائیں اور جمہوری امر میں حصہ لینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تو پھر کیا سب کے لیے معافی ہونی چاہیے؟ جس طرح کچھ لوگوں کی رائے ہے نا کہ جی اتنا آپ نے دھماکے کیے، اتنا آپ نے قتل عام کیا، فلاں فلاں آپ نے بڑے حملے کیے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جناب میں تو بس توبہ طائب ہوں، بندوق میں نے رکھ لی ہے، تو ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ دیکھیں ان کے لیے تو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں نا، ہماری حکومت ہے، ہماری عدالتیں ہیں، وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ ان کو عام معافی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور کس لیول کے ان کے کرائمز ہیں یا ان کے اوپر کس لیول کی الزامات ہیں، اور ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کا عدالت کا پروسیس ہوتا ہے، وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کو عام معافی دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر وہ ایک گڈ کاز کے لیے اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں، اور اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ یہ سرنڈر کر رہے ہیں اور اس سے معاشرے میں بیٹرمنٹ آئے گی، سو وائی ناٹ۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کوئٹہ سے باقی بلوچستان کے حصوں میں سفر کرتے ہیں تو کہاں تک جب آپ جاتے ہیں یا آپ کا ارادہ ہوتا ہے یا آپ کو جانا پڑتا ہے، تو وہ کون سے علاقے ہیں یا وہ کون سی شاہراہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے؟ کہ جس طریقے سے ہم کراچی، لاہور، پشاور، پنڈی، بڑے شہروں میں بیٹھ کے جو ہمارا تاثر ہے بلوچستان کے حوالے سے، وہ تاثر یہ ہے کہ پورا بلوچستان خطرناک ہے، یہاں پہ جناب آپ باہر نہیں نکل سکتے، سڑک پہ آپ سفر نہیں کر سکتے، کیا ایسا ہی ہے؟ ذرا اگر میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ اب میں اور آپ بیٹھے ہیں بلوچستان میں، تو ٹھیک ہے حالات خراب ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے، آپ سفر کر ہی نہیں سکتے، لوگ آ رہے ہیں اپنا کاروبار بھی، اگر ایسا کچھ ہوتا کہ بالکل سفر نہیں کر سک رہے تھے لوگ اور روڈ بند ہیں بلوچستان کے، کسی روڈ پر جا نہیں سکتے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان سے بہت سارے کاروباری روٹس گزرتے ہیں، اور کاروبار پاکستان میں چل رہا ہے، بلوچستان میں چل رہا ہے، تو یہ چیز کی دلیل ہے کہ ٹھیک ہے حالات خراب ہیں لیکن ایک لیول تک ہیں۔ ایگزیجریشن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ میں کہوں گا کہ ایک یہ المیہ بھی ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ بلوچستان کو اتنی کوریج نہیں ملتی، جس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے نا، اس کو پنپنے کے لیے بہت موقع مل جاتا ہے۔ ارباز آپ خود بھی سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جو نیریٹو ہے دہشت گردوں کا، ان تنظیموں کا، وہ اتنا تیزی سے پھیل کیوں رہا ہے؟ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ موجود ہے؟ اور اگر موجود ہے تو پھر اس حکمت عملی میں آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں ایک انسانی فطرت ہے نا، میں اس کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ
ہر نیگیٹو چیز جو ہے وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے, چاہے وہ خواہ کوئی بھی چیز ہو, وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو, کوئی نیگیٹو چیز بھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ پازیٹیوٹی پروموٹ نہیں ہوگی, نیگیٹیوٹی ہر کوئی فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ, ہر بس شیئر بٹن ہے ہر کسی کے پاس, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں, آیا یہ چیز ٹھیک بھی ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, میل انفارمیشن ہے, بس وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے ایز اے ٹول یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, ان کے لیے وہ انفارمیشن ٹھیک ہے لیکن وہ انفارمیشن غلط ہوتی ہے اور وہ پروپیگیٹ ہوتی جاتی ہے. پازیٹیوٹی یہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی سوشل میڈیا پر ہیں, کہ ایک پازیٹیو چیز اگر آپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو اس کی کتنی پروپیگیشن ہوتی ہے, اگر وہی آپ نیگیٹو چیز ڈالیں تو اس کی کتنی پروپیگیشن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, ایک تو اس کو اس چیز سے تھرسٹ ملتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آرگینک ڈیسنٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ مینیپولیٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل نیریٹو سے. ایکسٹرنل جو ہاسٹائل ہم پاورز ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے, جو ہمارے لوپ ہولز ہیں, جو ہمارے نیکسسز ہیں پاکستان میں آلریڈی ایگزسٹنگ, وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بس پھر ان کا جو چورن ہے وہ بکتا ہے. جو موجودہ بلوچستان ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, ساؤتھ بلوچستان بھی دیکھا. جب ہم مکران ڈویژن کی بات کرتے ہیں, تربت کی بات کرتے ہیں, گوادر کی بات کرتے ہیں, تو سی پیک کے تناظر میں اور گوادر پورٹ اور اتنے بڑے منصوبے اور گیم چینجر منصوبے, مستقبل آپ کو بلوچستان کا کیا نظر آتا ہے؟ مستقبل دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ 1-2 سال میں کوئی بہت بڑی چینج آ جائے گی تو یہ تو بات کرنا درست نہیں ہوگی. ہاں ٹائم لگے گا, ایفرٹس لگیں گی اور ریسورسز بھی لگیں گی, اور اب بھی جیسے قربانیاں دے رہی ہیں, فورسز بھی قربانیاں دے رہی ہیں, عام عوام بھی قربانی دے رہی ہے, تو ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ بلوچستان از آن دا وے فار بیٹرمنٹ. کوئٹہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اور پھر یہاں کلچر کی خوبصورتیاں ہیں, یہاں پہ روایتی کھانے ہیں, پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ کوئٹہ چائے کے ہوٹلز ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ کوئٹہ اور پھر بلوچستان, اور پھر بلوچستان کا کلچر, یہاں پہ خواتین کا ٹیلنٹ, یہاں پہ نوجوانوں کا ٹیلنٹ, کیا کہیں گے آپ کہ یہ جس طریقے سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ کوریج نہیں ہے بلوچستان کی, یا میں کہیں سن رہا تھا کہ جی صرف موسم کی جب صورتحال بتائی جا رہی ہوتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر تو اس میں بلوچستان کا یا زیادہ سے زیادہ کوئٹہ کا ذکر آ جاتا ہے. یہاں پہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, کوئی حملہ ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا, تو اس کے بھی کچھ ٹکرز چل جاتے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی خبر آ جاتی ہے. اس میں ایڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں کسی بھی اضلاع میں, کسی بھی علاقے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو چلایا جاتا ہے کوئٹہ اور آگے لکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا, تو لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ بلوچستان صرف کوئٹہ ہے. کیا تو یہ ایک دیکھیں کتنا بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ مین اسٹریم میڈیا کو یہی نہیں پتہ کہ بھئی یہ علاقہ کہاں پر ہے اور کوئٹہ کہاں پر ہے, زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. اچھا, میں کہیں یہ بھی سن رہا تھا کہ ہر جو بلوچستان کا باشندہ ہے وہ فطرتاً یا مزاجاً نواب ہے یا سردار ہے. کیا نوجوانوں میں بھی مطلب ان کا بھی مزاج ایسا ہے؟ جیسے ہم کاروبار کے حوالے سے اگر بات کریں, مزدوری کے حوالے سے اگر بات کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر انسان تو نہ سردار ہے اور نہ ہر انسان نواب ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیے گا کہ مزاجاً طبیعتاً لوگ کیسے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں اگر یہ بتاؤں, یہ سرداری نظام تو یہ ہمارے بلڈ میں ہے ہی نہیں, بلوچوں کے بلڈ میں ہے ہی نہیں. یہ ہمیں انگریزوں سے ملی تھی جو کہ ابھی تک چلتی جا رہی ہے. لیکن دا گڈ پارٹ از کہ ابھی کے جو نوجوان ہیں وہ اتنا سرداروں نوابوں کے پیچھے نہیں جاتے جیسے کہ پہلے کے جو, کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی, ایجوکیشن نہیں تھی, بس لوگ جو نواب سردار تھے ان کو ہی سب کچھ مانتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ان میں اویئرنیس آ رہی ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ ہماری ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ہمیں پسماندہ رکھ کے یہ اپنے فائدے کر رہے ہیں, اور ہم سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو اب نوجوان کی تھنکنگ, جو بلوچستان کا ایک نوجوان ہے اس کی تھنکنگ میں بہت ایک شفٹ آیا اور وہ امپاور ہوا ہے, اور اس کو اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود جو
کوالٹی لیڈرشپ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں جس میں وہ جس بندے میں دیکھتا ہے تو وہ اسی کے ہی پیچھے جاتا ہے, کسی کے بھی پیچھے نہیں لگ جاتا, چاہے وہ کسی نواب کا بیٹا ہو, کیونکہ نوابی سرداری تو وہ تو جنریشن در جنریشن آتی ہے نا, اس میں کوئی کمپٹنسی نہیں ہوتی, کوئی اس کی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بس وہ یہ ہے کہ نواب کا بیٹا ہے, سردار کا بیٹا. بہت شکریہ ارباز خان ترین صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ناظرین, یہ مختلف پہلو ہیں, یہ مختلف اسپیکٹس ہیں بلوچستان کے, اور امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ بہت سارے پہلو کہ جن پہلوؤں کو آج تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا, ارباز کی زبانی آپ نے سنی ہوں گی, اچھی معلومات آپ تک پہنچی ہوں گی, اور امید ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. بلوچستان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.